जी, अस्सलाम वालेकुम। कल यानी दिसंबर 10th को हमने बातचीत शुरू की सुबह से अराउंड ह्यूमन राइट्स बिकॉज़ इट वाज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जो सेमिनार हमने फैकल्टी लेवल पे अरेंज किया उसमें अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ से स्कॉलर्स मौजूद थे और सोशल साइंसेस से स्कॉलर्स मौजूद थे। ज़्यादा फ़ोकस कल सुबह की गुफ्तगू का रहा कि किस तरह इस्लाम ने रिलीजन ऑफ इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़ोर दिया है, किस तरह लोगों के दरमियान एक रवादारी को, किस तरह लोगों के दरमियान बराबरी को इंश्योर करने के लिए प्रिंसिपल्स दिए हैं मज़हब इस्लाम में। उसके साथ-साथ हमारे एक स्कॉलर ने ये प्रेज़ेंट किया कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में इन इस्लामाबाद बच्चों की ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस कैसी है। जिसमें ये नज़र आया कि अंडरग्रेड में तो फिर भी बेहतर पाई जाती है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं यानी एमएस, पीएचडी, एमफिल उसमें कम अवेयरनेस पाई जाती है व्हिच इज़ एस्टोनिशिंग कि जो हायर एजुकेशन के ग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो इन थीम्स को और इन चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे या बहुत कम कर रहे हैं। एक और स्कॉलर ने प्रेज़ेंट किया कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट to focus the gender-based human rights, specifically women rights. क्वेश्चन आंसर सेशंस में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई और क्वेश्चन आंसर सेशन में इस पे भी बात हुई कि अगर वेस्ट में इतना फोकस किया जाता है ह्यूमन राइट्स को तो ये जो जंगो जदल हो रही है और अगर यूएन ह्यूमन राइट्स के लिए इतनी एफर्ट कर रहा है तो जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है ये भी तो ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में आना चाहिए। ये भी बात हुई कि जो पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और किस हद तक किया जा रहा है या नहीं कर पा रहे हम तो क्यों नहीं कर पा रहे। उसके बाद हमारे इवेंट का दूसरा हिस्सा एक वॉक थी, फिर एक मेडिटेशन सेशन था और शाम में जो हम रिसर्च कैफ़े की नशिस्त किया करते हैं, दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें एक तो ये कि लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से थे और प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड से और उसमें एज ग्रुप भी डिफरेंट था लोगों का। तो वो बहुत अच्छा रहा कि एक बड़ी डीप डिस्कशन हुई और हमने जो बात शुरू हुई वो यहाँ से हुई जो सुबह की नशिस्त में एक सवाल अनआंसर्ड था एंड दैट वाज कि अगर आप एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ह्यूमन राइट्स को देखेंगे तो फिर आप अपने हाँ या ग्लोबल लेवल पे बैनुल मज़ाहिब मफाहमत को कैसे कैटर करेंगे आप बियॉन्ड रिलीजन एंड बिटवीन रिलीजन्स या अमंग रिलीजन्स आप ह्यूमन राइट्स को कैसे इंश्योर करेंगे पीस बिल्डिंग को कैसे इंश्योर करेंगे। जेंडर पे जब बात हो रही थी तो आई वंस अगेन रेफर टू अ ब्लॉग दैट आई रिसेंटली रोट के जो जेंडर का इशू है वो एक्चुअली पावर और डोमिनेंस का इशू है जिसमें पावर स्ट्रक्चर्स में पैट्रियार्किकल सोसाइटी में मेल डोमिनेंस है यानी कि उसको एम्पावर कर दिया जाता है उसको ज़्यादा पावर दे दी जाती है टिल्ट ज़्यादा उस तरफ है और वो अपनी उस पावर को इम्पोज करता है और फिर वो फीमेल्स को और एनी अदर जेंडर को ज़ाहिर है कि उसके राइट्स को भी वायलेट करता है और फिर वो उसकी तरफ एक वायलेंट एटीट्यूड भी अपना सकता है क्योंकि वो पावर पे है। इस पे बात हुई फिर इस पे भी बात हुई हाँ, जो ब्लॉग मैंने लिखा था उसके उसके हवाले से मैंने ये शेयर किया कि वो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं जो पाकिस्तान जैसे माशरे में कोशिश करते हैं कि हमने बेटी को एम्पावर करना है
وہ کیونکہ پاور ڈومیننس میں پلے بڑے ہیں، پاور بیلنس میں نہیں پلے بڑے، تو اس لیے وہ اس کو پھر سے ڈومیننس میں لے جاتے ہیں، یعنی اس گھرانے میں ہوتا کیا ہے کہ پاور بیلنس نہیں ہوتی، بیٹا اور بیٹی برابر نہیں ہوتے یا میل فیمیل برابر نہیں ہوتا، فیمیل ڈومیننس لے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے ابھی تک کی جنریشن کے پاس جس میں پاور بیلنس ان کی سمجھ میں آئے۔ دین کمس دا ٹاپک آف مائنورٹیز، تو مائنورٹیز کا لفظ آتے ہی ذہن میں پاکستانی معاشرے میں سب سے پہلے ریلیجس مائنورٹیز آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایتھنک مائنورٹیز آتی ہیں، جینڈر بیسڈ مائنورٹیز آتی ہیں، لنگوسٹک مائنورٹیز آتی ہیں۔ جہاں پر پاور امبیلنس اتنا زیادہ ہو وہاں بہت زیادہ ممکن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایویڈنٹ ہے کہ کسی بھی طرح کی مائنورٹی کے پاس کسی طرح کی بھی رائٹس نہیں رہتے، آم، یعنی وہ اپنے رائٹس کو پریکٹس نہیں کر پاتے، وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ جو ڈومیننٹ گروپ ہوگا کسی بھی طرح کا، چاہے وہ ریلیجن میں ہو، چاہے وہ کلچر میں ہو، چاہے وہ ایتھنسٹی میں ہو، جینڈر میں ہو، جو ڈومیننٹ گروپ ہوگا وہ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہوگا۔ Then we also talked about ageism, not only gender based but ageism، جس میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ نان سیریس ہے، وہ سوشل میڈیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کے کوئی گولز نہیں ہیں، ان کی پرسنل گرومنگ کوئی نہیں ہے، اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ تو پھر وی ور لکی ٹو ہیو سم ممبرس آف ینگ جنریشن ایز ویل، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہیں، اگر ہم نے ماڈرنزم میں اور اسٹرکچرلزم میں جو لائف کے گولز ہیں ان کو صرف اور صرف اکنامک بیسس پہ سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، تو یہ بچے اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پیسے کمائیں گے لیکن ہم آپ کے ٹریڈیشنل طریقے سے کیوں کمائیں، ہم ضرور کیوں ہی ڈاکٹر بنیں، یا ضرور کیوں ہی انجینئر بنیں، یا ضرور کیوں ہی بزنس کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک بھی پیرنٹس ان کو ان کی چوائس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں اسپیسیفک ڈگریز میں انرول تو کروا دیتے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ ایکچولی دیئر گول از ڈفرینٹ۔ تو یہ کانفلکٹ آتا ہے، اور کیونکہ یہ جنریشن بڑی ووکل ہے، اپنی وائس رکھتی ہے، اپنی چوائس رکھتی ہے، تو اس لیے یہ کانفلکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو بات کل نہیں ہوئی، پرسنز ود ڈسیبلٹیز پہ پھر سے بات ہوئی، لیکن جو بات کل نہیں ہوئی مجھے لگا وہ چائلڈ رائٹس پہ بہت کم بات ہوئی۔ ابھی بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چائلڈ رائٹس تو جیسے کوئی نیچرل سا پروسیس ہے اور اس کو مل ہی جاتے ہیں، جبکہ ہماری اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں، میری اپنی اسٹڈی یہ بتا رہی ہے کہ بچہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ محروم ہے اور مجبور ہے اور پسماندہ ہے، اور اس میں کسی بھی جگہ پر دیکھیں تو اس کی وائس اور اس کی چوائس بالکل شامل نہیں ہے۔ ایک بڑا اچھا سوال شام کی ڈسکشن میں آیا کہ یہ کلچر ہے جو ہمیں اس سے باہر نہیں آنے دے رہا، تو کلچر کو چینج کرنے کے پروسیس کیا ہوں گے؟ صبح جو آن لائن پارٹیسپینٹس تھے ان میں سے بھی کسی نے اس طرح کا ایک کوشچن ریز کیا تھا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے اویئرنیس، سیکنڈ اسٹیج پہ ایکٹیویزم۔ اویئرنیس جیسے کہ ہم ان سیمینارز میں، اپنے کورسز میں، اپنی کانفرنسز میں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، تو ہر طرح سے نان فارمل، فارمل، انفارمل لرننگ دی جائے لوگوں کو ریگارڈنگ ہیومن رائٹس۔ سیکنڈ، ایکٹیویزم، لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا کہ اگر کہیں پر بھی ان کے سوک رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، یعنی پبلک سروسز میں ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک سروس میں ہی کسی ایلیٹ کو وہ تمام سروس مل جاتی ہے، آپ کو نہیں مل رہی ہے، یا آپ کو کہیں پر جینڈر بیسڈ وائلنس ہو رہا ہے، یا وائلنس اگینسٹ چلڈرن ہو رہا ہے، یا پرسنز ود ڈسیبلٹیز کسی مصیبت کا شکار ہیں، ایلڈرلی سٹیزنس کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہے، تو وائس ریز کریں، اور ایکٹیویزم میں ہم ان کو
سب سے زیادہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ کریں ٹو دا رائٹ پلیس، ٹو دا رائٹ اتھارٹیز، اس کو رپورٹ کریں، اس کی پیروی کریں، اور ان مسائل کو حل کروائیں۔ آپ سڑک سے جا رہے ہیں، کسی نے سڑک بند کر رکھی ہے، جان بوجھ کے گاڑیاں اور موٹر بائکس ایسے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں صرافہ بازار سے بھابڑا بازار ہم غلطی سے چلے گئے، غلط سڑک لے لی ہم نے، تو پتہ چلا کہ لوگوں نے اپنی دکانوں کے سامنے جان بوجھ کے 3 اینگلز پہ بائک ایسے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ وہاں سے گاڑی نہ گزر سکتی ہے نہ کھڑی ہو سکتی ہے، حالانکہ سڑک دو رویا ہے، پوری بنی ہے۔ تو اس طرح کے سیوک رائٹس کو رپورٹ کریں جب وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ تھرڈ اسٹیج از کہ بہت سارے سچویشنز میں جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ کوئی قانون ہے ہی نہیں، قانون بنا ہی نہیں ہوا، تو پھر ایڈووکیسی کریں، باقاعدہ کیمپین کریں قانون بنوانے کی۔ اور جہاں قانون بنا ہوا ہے، جہاں لا موجود ہے، پالیسیز موجود ہیں، تو وہاں پر ایڈووکیسی کریں ٹو امپلیمنٹ دا پالیسی اینڈ ٹو امپلیمنٹ دا لا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے کے میں اس گفتگو کو ختم کرتی ہوں کہ قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجے گا تو اس کو پینلٹی ہوگی۔ کتنے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں جنہوں نے اس طرح کی پینلٹیز قانونی طور پہ لاگو کروائی ہیں؟ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ کسی بچے سے چائلڈ لیبر بھی نہیں کروا سکتے، آپ کسی بچے کو چوراہے میں کھڑا کر کے بھیک نہیں منگوا سکتے، کوئی بھی کام نہیں کروا سکتے۔ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں بچے، کتنے ڈپارٹمنٹس نے اس پہ باقاعدہ کیسز کر کے سزا دی ہے۔ قانون بنا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کروائیے۔ اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں۔ اگر ہمیں ایک سویلائزیشن کی طرح ایک ملک میں رہنا ہے تو کسی علاقائی بنیاد پہ، زبانوں کی بنیاد پہ، جینڈر کی بنیاد پہ، ایج کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پر، کسی کے بھی مذہب کے زمرے میں لا کے کسی کے بھی حقوق سلب ہو رہے ہیں، تو آئیے میں آپ ہم سب ٹوگیدر فار ہیومن رائٹس اگر ہمارا سلوگن ہے تو ہم سب مل کے اس پہ کوشش کر لیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اسلام نے تمام حقوق دے دیے، اسلام نے دے دیے، پاکستان میں نہیں مل رہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، وہاں رہنے والے سٹیزن کا وہ بھی مسئلہ ہے۔ لیکن جب ہم پاکستانی معاشرے میں اس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں۔ جب میں ہیومن رائٹس کے بارے میں سوچتی ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہے تو میں کہتی ہوں دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از فریڈم آف تھاٹ، freedom of choice, expressions, and freedom of decision making for yourself. Thank you.